दुल्हन बनी अब्रिश सजे सजाए कमरे में बैठी अपनी किस्मत पर रोते हुए अपना जेवर नोच नोच कर फेंक रही थी। जब शायान खानजादा अंदर दाखिल होता है, अब्रिश उसे देख कर मुश्ताइल हो जाती है और हिज़यानी अंदाज में चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी कमीने इंसान, मैं तुम्हें भी बर्बाद करूंगी। अभी मज़ीद गौर अफशानियाँ कर ही रही थी जब शायान खानजादा का भारी हाथ उसका मुंह बंद करवा गया। उसे संभलने का मौका दिए बगैर उसका दुपट्टा खींच कर उतारते बिस्तर पर धक्का दिया। छोड़ो मुझे कमीने इंसान, अब्रिश चीखी, मगर शायान की वहशी गिरफ्त सख्त से सख्त तर होती चली गई। यहाँ तक कि मज़ाहमत करते करते वो हाँफने लगी और मिन्नतों और आहो बका शुरू कर दी, मगर शायान खानज़ादा उस पर रहम करने के मूड में ही नहीं था। लाइट ऑफ करते उसने अब्रिश अपनी पसंदीदा कॉफ़ी लिए यूनिवर्सिटी के कैफ़े के गोशे में बैठती। सामने सुमैर बैठा था जो कुछ देर से उसकी बातें खामोशी से सुन रहा था। अब्रिश की आवाज़ में एक अजीब सी कतियत थी, जैसे फैसला हो चुका हो। मैंने मामा बाबा से साफ कह दिया है सुमैर, अगर शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे, उसकी आंखों में देख कर बोली। सुमैर ने बेयकीनी से पूछा, उनका रिएक्शन? अब्रिश हंसती एक तल्ख सा कहा, तुम्हें क्या लगता है? मामा तो रो पड़ी और बाबा गुस्से से घर छोड़कर निकल गए, पर मैंने भी सुन लिया कि अगर मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी कराई तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। सुमैर के चेहरे पर गहरे फिक्र के साए फैले। अब्रिश, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे, ख़ास तौर पर ये जानकर कि मैं क्रिश्चियन हूँ। अब्रिश ने कांधे उचकाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब वो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकते। उसी लम्हे उसका फ़ोन बजा, मम्मा की कॉल आई थी। अब्रिश ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आई, बेटा दादा की तबीयत बहुत ख़राब है और हमें पाकिस्तान जाना होगा, सिर्फ 10 दिन के लिए। अब्रिश चौंक गई, मगर मम्मा मेरी क्लासेस, मेरी यूनिवर्सिटी, हमने इजाज़त ले ली है, तुम्हारे प्रोफेसर से बात हो गई है, तुम बस अपना सामान पैक करो, फ़्लाइट कल सुबह की है। फ़ोन बंद होते ही अब्रिश का माथा शिकन आलूद हो गया। उसने सुमैर को देखा, कोई चक्कर लग रहा है, दादा की तबीयत ख़राब है या कोई प्लान बनाया जा रहा है? सुमैर ने संजीदगी से कहा, तुम होशियार रहना, कहीं तुम्हें वहाँ रोक ना लें। ऐसा कुछ नहीं, मैं क़यामत बर्पा कर दूंगी। अब्रिश का लहजा जहर आलूद था। एयरपोर्ट के बाहर शदीद गर्मी थी। लाहौर की हवा में एक मखसूस घंटती जो अब्रिश को फ़ौरन महसूस हुई। वो एयर कंडीशन जहाज़ से निकलकर जैसे ही सदियों पुरानी दुनिया में आ गई हो। उसने बेजारी से इर्द गिर्द देखा और नाक चढ़ा ली। सामने शायान खड़ा था, सफ़ेद शलवार कमीज़, पगड़ी, आंखों में सख्ती और होंठों पर खामोश नफरत। अब्रिश ने उसे एक नज़र देखा और हंसी दबाकर बोली, ये है हमारा फ्यूचर हस्बैंड, वाह, प्योर फीडल एडिशन। शायान ने भी उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जीन्स, फिट शर्ट, खुला हुआ स्कार्फ। उसके चेहरे पर एक वाज़ेह कराहत उभरी। अस्सलाम वालेकुम, शायान ने खुश्क लहजे में कहा। हेलो, अब्रिश ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। वाह, उर्दू भी आती है। शायान ने सामान उठाकर गाड़ी की तरफ चल पड़ा, बात किए बगैर। अब्रिश माँ बाप के साथ गाड़ी में बैठी। खामोशी छा गई। गाड़ी में बैठते ही अब्रिश ने बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे ये सब एक अजीब लग रहा है। दादा की तबीयत वाकई? माँ ने आहिस्ता से कहा, बेटा वहाँ जाकर सब खुद देख लेना, कुछ देर गुजार लो, फिर हम सुमैर के घर वालों से मिलने शहर चलेंगे। अब्रिश ने भवें उठाकर माँ की तरफ देखा। सच? आप लोग वाकई मिलेंगे उनसे? बाप ने संजीदगी से कहा। हाँ, वादा है, बस इस वक्त हालात को समझो। अब्रिश थोड़ी पिघली, मगर शायान को देखकर फिर उसका मिजाज बिगड़ गया। वो चुपचाप ड्राइव कर रहा था, मगर एक नज़र बार बार आईने में अब्रिश की तरफ देख लेता। रास्ते में माँ ने आहिस्ता से कहा, अब्रिश वहाँ गाँव के लोग ज़रा मुख्तलिफ होते हैं, तुम कोशिश करना थोड़ा सा अपना लिबास, अपना अंदाज और ओ प्लीज़ ममा। अब्रिश ने बात काट दी, मुझे किसी गांव की औरत से नहीं बनना, स्कार्फ से कोई किरदार नहीं बनता और मैं मुनाफिकत नहीं करती। शायान ने लब सख्ती से भींच लिए। कुछ लम्हों बाद बोला, यही सोच लेकर आई हो तो 10 दिन भी मुश्किल होंगे यहाँ गुजारना। अब्रिश हंसी, तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तुम तो हो ही इस माशरे के परवरदा। औरत को देखो तो कपड़ों पर तबसरा, बात करे तो ज़बान पर पाबंदी, सांस ले तो भी बेहयाई। शायान ने गाड़ी किनारे लगा दी। माँ बाप चौंके। वो मुड़ा, सख्ती से बोला,
یہ تمہاری آخری بکواس تھی گاڑی میں، اگر میرے ساتھ یہی لہجہ رکھا تو راستہ یہیں ختم کر دوں گا تمہارا۔ ابریش نے نظریں چیر کر دیکھا۔ ڈراؤ نہیں مجھے، تم جیسے مردوں کی اکڑ میں اٹلی میں روز توڑتی ہوں۔ یہ پاکستان ہے مس، یہاں کردار اور تربیت ابھی بھی قیمتی ہے، تمہاری طرح برانڈز اور بوائے فرینڈز نہیں۔ ابریش کو جیسے کوئی زہریلا تیر چبھ گیا تھا۔ ماں نے بیچ بچاؤ کیا، بس کر دو دونوں، اور بہت کچھ برداشت کرنا ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، گاڑی پھر چل پڑی۔ حویلی کے گیٹ پر پہنچتے ہی ڈھول کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ملازمائیں، رشتہ دار سب استقبال کو موجود تھے، رنگ برنگے کپڑے، گلاب کے ہار، گرما گرم مسکراہٹیں۔ ابریش گاڑی سے نکلتی اسکارف گلے میں جھول رہا تھا۔ آس پاس سب کی نظریں اس کے لباس پر گئیں، کچھ نے نظریں چرائیں، کچھ نے آنکھوں میں تنقید کی۔ ابریش نے کسی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے سن گلاسز لگایا اور مسکرا کر کہا، ویلکم ٹو دی 18th سینچری۔ شایان کے چہرے پر تناؤ مزید بڑھ گیا۔ ابریش کے والدین اندر چلے گئے، مگر ان دونوں کے درمیان وہ لمحہ ٹھہرا رہا، ایک خاموش دشمنی جو ابھی صرف شروع ہوئی تھی۔ ابریش نے گیٹ پار کیا تو ایک لمحے کے لیے رکی۔ سامنے حویلی کی قدیم دیواریں، بڑے بڑے ستون اور لکڑی کا بھاری مرکزی دروازہ۔ ہر طرف سے نگاہیں اس پر مرکوز تھیں، کچھ پرتحیر اور کچھ سوالیہ، کچھ ناپسندیدگی کے بھری ہوئی۔ اس نے سن گلاسز اتارے اور دھیرے سے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ کافی فلمی انٹری لگ رہی ہے نا؟ شایان اس کے عقب میں خاموشی سے چل رہا تھا، سننے کے باوجود اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اندر آتے ہی بڑی چاچی نے ہاتھوں میں پھولوں کی تھالی، ماتھے پر ٹیکا لگایا اور بولا، ماشاءاللہ بڑی سونی ہے ہماری ابریش۔ ابریش نے جھجک کے بغیر صرف سر ہلایا۔ ان کی آنکھیں مسلسل ارد گرد کے ماحول کو پرکھ رہی تھیں۔ پرانی اینٹوں کی خوشبو، لکڑی کی سیڑھیاں، زمین پر چمکتے قالین اور ہر جگہ پھیلی ہوئی روایات۔ اوپر چڑھتی ہی ایک نوجوان لڑکی اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ میں وردہ ہوں، تمہاری کزن، تم بچپن میں اتنی موٹی تھی۔ ابریش ہنسی، اور تم اب بھی بہت بولتی ہو۔ سب ہنسے، مگر شایان کی نظریں ابریش کے گہرے گلے والی شرٹ پر ٹک گئیں۔ وہ پھر نظریں چرا کر آگے بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ابریش نے بیگ بستر پر پھینکا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ ماں نے دروازے سے جھانک کر کہا، شام کو سب ٹھیک بیٹھک میں جمع ہوں گے، ذرا کوئی ڈھنگ کا لباس پہن لینا۔ ابریش نے ایک دم چونک کر جواب دیا، یہ کیا مما، کیا میں ابھی بے لباس ہوں؟ بات وہ نہیں ہے بیٹا، بس یہاں کے لوگ ذرا مختلف سوچ رکھتے ہیں۔ اوہ، تو اب میں سوچ بدلوں؟ کیوں؟ صرف 10 دن کے لیے آئی ہوں، یہاں کی ذہنیت نہیں اپنا سکتی۔ ماں نے کچھ کہے بغیر دروازہ بند کر دیا۔ شام کو سب بیٹھک میں جمع تھے، خواتین ایک طرف اور مرد دوسری طرف۔ ابریش نے ہلکے میک اپ کے ساتھ اپنی وہی جینز پہنی اور ساتھ میں ہلکی نیلی سی شرٹ اور ایک باریک سا اسکارف جو محض رسمی دکھائی دیتا تھا۔ سب نے اس کی آمد پر پلٹ کر دیکھا، کچھ بڑبڑاہٹیں بھی ہوئیں، لیکن ابریش جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ شایان بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں چائے کا کپ، نظریں اس کی طرف گئیں تو وہ ایک لمحے کو رک گیا، پھر چائے کا گھونٹ لیا، آنکھیں چمکنے لگیں مگر چہرہ سر تھا۔ ابریش چچی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سب اتنے خاموش ہیں، کوئی میوزک آن کیوں نہیں کرتا؟ چچی نے مسکرا کر کہا، یہ بیٹھک ہے بیٹا، یہاں بات چیت ہوتی ہے، قوالیاں نہیں۔ ابریش کہکا لگا کر بولی، اوہ، تو یہاں باتیں ہی انٹرٹینمنٹ ہیں، مزے کی بات ہے۔ کہ سب کی زبان خاموش ہو گئی۔ شایان نے بات سن لی، اپنے بھائی کی طرف جھکا۔ کچھ لوگ اپنی آواز کو عقل سمجھتے ہیں، ابریش نے سنا اور فوراً جواب دیا، اور کچھ لوگ خاموش رہ کر خود کو بزرگ سمجھتے ہیں۔ ماحول ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ وردہ نے جلدی سے بات بدلی، چلو ابریش کو حویلی دکھاتے ہیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وردہ بولی، تمہیں یہاں ایڈجسٹ کرنا مشکل لگ رہا ہوگا۔ ابریش نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، ایڈجسٹ؟ میں تو سیر کرنے آئی ہوں بس 10 دن، پھر واپس اپنا نیا اپارٹمنٹ، یورپین فریڈم، اور ہاں سمیر۔ وردہ نے کچھ کہنا چاہا پھر خاموش ہو گئی۔ دوسرے دن صبح ابریش ڈائننگ ٹیبل پر سب سے پہلے موجود تھی۔ چھوٹا سا ناشتہ کیا، پھر لان میں نکل گئی، ایک کتاب لے کر لان میں لیٹ گئی۔ پیروں میں جوتا نہیں، ٹانگیں سیدھی، کپڑوں میں حسب معمول آزادی۔ ملازمائیں تو حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ شایان لان کے دوسرے کونے سے گزرا تو رک گیا، یہ کیا طریقہ ہے بیٹھنے کا؟ ابریش نے دھوپ سے آنکھوں کو بچاتے ہوئے اوپر دیکھا، میری زمین، میری مرضی، یہ تمہارا روم نہیں ہے، جہاں جو چاہو کرو، یہ گھر کے اصول ہوتے ہیں، اور تم ٹھیکیدار ہو ان اصولوں کے۔ ووٹ بیٹھی، سنو، تمہاری سوچ جتنی پرانی ہے نا، میری مرضی اتنی ہی نہیں، مجھ پر کوئی لاگو نہیں ہوتی۔ شایان تھوڑا آ گیا، یہ بے حیائی تمہارے اٹلی میں چلتی ہوگی، یہاں نہیں۔ ابریش کا چہرہ لال سرخ ہو گیا، وہ تڑپ کر کھڑی ہوئی،
تمہاری اوقات کیا ہے یہاں بولنے کی؟ میں وہ شخص ہوں جس سے تمہارا نکاح طے ہے، شایان نے سرد لہجے میں کہا، اور میں وہ لڑکی ہوں جس رشتے کو لعنت سمجھتی ہے۔ شایان آگے بڑھا، اس کے سامنے آ کر بولا، یہ تو بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو تم خود کو سنبھالو، اگلی بار ایسی حرکت کی تو۔ ابرش نے قہقہ لگایا، تو کیا گاڑی روک دو گے یا تھپڑ مار دو گے؟ تم جیسے مرد صرف جسمانی طاقت دکھاتے ہیں، دماغ تو خالی ہوتا ہے۔ اسی لمحے بڑی چچی آ گئی۔ کیا ہوا؟ ابرش فوراً نرم لہجے میں بولی، کچھ نہیں چچی، آپ کے سپوت کو برداشت کرنے کی تربیت دینی ہوگی۔ شایان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی مگر کچھ نہ بولا۔ رات کو ابرش اپنے کمرے میں تھی، موبائل پر کچھ لکھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ ایک بڑا سا دوپٹہ لے کر آئی۔ بی بی جی، شایان صاحب نے کہا ہے یہ دے دو۔ ابرش نے حیرت سے پوچھا، کیوں کہا ہے؟ حویلی میں کوئی عورت اس کے بغیر نہیں رہتی۔ ابرش نے دوپٹہ ہاتھ میں لیا، چند لمحے اسے دیکھا، پھر کھڑکی کھولی اور باہر پھینک دیا۔ یہ پہناوے کی قید میرے لیے نہیں۔ نیچے لان میں کھڑا شایان یہ منظر دیکھ رہا تھا، خاموش مگر تپتا ہوا۔ ڈائننگ ہال میں دسترخوان مکمل سج چکا تھا، رنگ برنگی چادریں، مٹی کے برتن اور تازہ گھی کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سب بیٹھ چکے تھے، دادا جان اپنی مخصوص مقام پر، دائیں طرف چچا جان، بائیں طرف عظیم خان زادہ، خواتین کی قطار الگ، مگر ابرش حسب معمول سامنے بیٹھ گئی مردوں کی طرف۔ چچی نے دھیرے سے کہا، بیٹا تم وہاں بیٹھ جاؤ، ادھر خواتین کے صفیں۔ ابرش نے نہ چاہتے ہوئے انداز میں چمچ چلاتے ہوئے جواب دیا، سوری، مجھے مردوں کے بیچ بیٹھنے میں زیادہ کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے۔ سب کے چہرے تھوڑے سخت ہو گئے مگر دادا جان نے بات ٹال دی، چلو کھانا شروع کرو۔ چند لمحے گزرے، ابرش نے چاول کا نوالا منہ میں ڈالا اور بولی، بابا مما، اب ہمیں سمیر کے پیرنٹس سے کب ملنا ہے؟ ہال میں سناٹا چھا گیا، عظیم خانزادہ کے ہاتھ رک گئے۔ ماں نے پانی کا گلاس اٹھایا مگر ہاتھ کانپنے لگا۔ دادا جان نے فوراً سر اٹھایا، کون سمیر؟ ابرش نے سب کے سامنے سیدھے لہجے میں کہا، میرا دوست، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ چایان کا چمچ میز پر بجا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چچا جان بولے، یہ کیسی بات ہے لڑکی، خاندان کے سامنے؟ ابرش نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا، جی ہاں، خاندان کے سامنے ہی کہہ رہی ہوں، تاکہ سب سن لے، میں کسی زبردستی کے رشتے میں بندھنے والی نہیں ہوں۔ ماں کی آواز گھٹی گھٹی سی نکلی، ابرش بس کرو۔ کیوں مما؟ یہاں سب کو بولنے کا حق ہے، مجھے کیوں نہیں؟ میں صرف پہچاننا چاہتی ہوں کہ آپ دونوں میرے ساتھ وعدہ کب نبھائیں گے؟ شایان نے کرسی سے اٹھ کر کہا، اور اگر ہم اس رشتے سے انکار کریں؟ ابرش نے آنکھیں سکیڑ کر جواب دیا، تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مجھے نہ تم جیسے روایتی مرد چاہیے اور نہ یہ فرسودہ سوچ۔ دادا جان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ انہوں نے لرزتی آواز میں پوچھا، وہ لڑکا کون ہے اور کیا وہ ہمارے خاندان کے قابل ہے؟ وہ پاکستانی ہے، یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا ہے۔ ابرش نے صاف جواب دیا، اور ہاں، کرسچن ہے۔ اب جیسے میز پر زلزلہ آ گیا، چچی کا ہاتھ تھال سے چھوٹا، پانی گر گیا۔ چچا جان بولے، یہ لڑکی تو خاندان کی عزت ہی ملیا میٹ کر رہی ہے۔ عظیم خاندان نے ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر نگاہ ابرش پر ٹکی، بیٹا پلیز، یہ وقت اور یہ جگہ نہیں۔ ابرش نے سرد لہجے میں کہا، تو پھر کب اور کہاں؟ کب تک آپ لوگ مجھے یوں دھوکہ دیتے رہیں گے؟ دادا جان نے زور سے چھڑی زمین پر ماری، بس بہت ہو گیا۔ سب خاموش ہو گئے۔ انہوں نے شایان کو اشارہ کیا، جا کر مولوی کو اطلاع دے دو، کل صبح ہی شریعت کے مطابق نکاح ہوگا۔ ابرش کا چہرہ زرد ہو گیا، کیا مطلب؟ دادا جان نے سرد لہجے میں کہا، تمہارے باپ نے تمہارا رشتہ بچپن میں طے کیا تھا اور وہ رشتہ پورا ہوگا۔ ماں اٹھ کر کھڑی ہوئی، بابا جی پلیز، وہ ابھی تیار نہیں، تو اسے تیار کرنا ہوگا۔ دادا جان نے دو ٹوک کہا، یہ خاندان اپنی عزت کو کسی کرسچن لڑکے کے قدموں میں نہیں ڈالے گا۔ ابرش نے باپ کو مخاطب کیا، بابا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ عظیم خان زادہ نے جھکی نظریں کی، آواز بمشکل نکلی، میں مجبور ہوں بیٹا۔ ابرش نے میز پر ہاتھ مارا، آپ سب جھوٹے، فریبی، صرف اپنا خون دیکھتے ہو، میری خوشی، میری زندگی کسی کو پرواہ نہیں۔ شایان نے سختی سے کہا، تمہیں یہ بات نکاح کے بعد یاد دلاؤں گا۔ ابرش اسے گھورتی رہی، فضا میں جیسے لفظ منجمد ہو گئے۔ اس رات ابرش کمرے میں چکر لگا رہی تھی، بار بار فون اٹھاتی، سمیر کا نمبر دیکھتی مگر پھر رکھ دیتی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور دماغ الجھ چکا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، ماں تھی، آنکھیں روئی ہوئی تھی، ہاتھ میں چادر، بیٹا بس چند دن کی بات ہے، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابرش نے چادر لے کر بیڈ پر پھینک دی، یہ سب زبردستی ہے، مجھے جینا ہے، قید نہیں ہونا۔ ماں روتے ہوئے واپس چلی گئی۔ ابرش کھڑکی کے سامنے کھڑی،
لان میں ٹہلتے شایان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پرسکون لگ رہا تھا، جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے کہا تھا یہ بے حیائی تمہارے اٹلی میں چلتی ہوگی، یہاں نہیں۔ اب اسے یہ بھی سننا تھا، یہ رشتہ تمہاری مرضی سے نہیں، ہمارے حکم سے طے ہوا ہے۔ اور کل وہ شایان کی دلہن بننے جا رہی تھی، اپنے خلاف، اپنی مرضی کے۔ رات کے 2 بجے حویلی خاموش تھی، ہر کھڑکی بند، ہر دروازہ مقفل، جس میں اندھیرا مکمل چھایا ہوا تھا۔ صرف مغرب کی دیوار پر لگے لالٹین دھیمی روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ ابرش کمرے کے دروازے کے قریب چپ چاپ کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ، اندر چند کپڑے، کچھ نقدی اور پاسپورٹ۔ اس نے دوبارہ کمرے کی لائٹ آف کی، بیڈ پر چادر پھیلائی کہ جیسے وہ سو رہی ہو، اور آہستہ سے دروازہ کھول کر راہداری میں نکلی۔ ہر قدم پر اسے اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ننگے پیر دبے قدموں چلتی ہوئی عقبی زینوں کی طرف بڑھی۔ نیچے پہنچتے اس نے دروازے کے قریب رکھے تالے پر نظریں جمائیں جو مکمل کھلا ہوا تھا، کسی بند کرنا بھول گیا۔ اس نے دل میں سوچا اور اگلا قدم بڑھایا۔ گیٹ کی طرف بڑھتے ہی تھی کہ اچانک کتوں کے بھونکنے کی آواز گونجی۔ وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ بھونکنے کے ساتھ ساتھ ایک ہیوی بوٹوں کی آواز زمین پر گونجی۔ پھر ایک دم چمکتی ہوئی ٹارچ کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑی۔ یہاں کیا کر رہی ہوں؟ آواز شایان کی تھی۔ ابرش پیچھے ہٹی۔ ہٹو میرے راستے سے، میں جا رہی ہوں۔ شایان تیز قدموں سے آگے بڑھا اور اس کے بیگ پر ہاتھ ڈالا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی اس وقت؟ جہنم میں، لیکن تمہارے ساتھ نہیں۔ اس نے زور سے بیگ کھینچنے کی کوشش کی۔ شایان نے بیگ زمین پر پھینکا اور بازو سے اسے تھام لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ ابرش نے بازو چھڑوایا۔ ہمت تم جیسے لوگوں کے خلاف کرنی پڑتی ہے جو عورت کو قید سمجھتی۔ تم نے خاندان کی عزت کو نیلام کرنے کا فیصلہ پہلے کیا، اب رات کو فرار ہو رہی ہو، شرم نہیں آتی؟ مجھے تم جیسے مرد کی دی ہوئی عزت نہیں چاہیے، چھوڑو میرا ہاتھ، وہ چلا کر بولی تھی۔ چھوڑ دوں؟ ابھی چھوڑتا ہوں۔ شایان نے ایک لمحے کے لیے بازو چھوڑا، پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ صحن کی خاموشی میں آواز نکل گئی، مگر ابرش کی آنکھوں میں آگ بھر گئی۔ تم نے مجھے مارا؟ وہ کانپتے ہوئے بولی تھی۔ شایان نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اب تمہیں اصل جگہ پر واپس لے کر جانا ہوگا جہاں تمہاری اوقات نظر آئے گی۔ ابرش نے راستے میں مزاحمت کی، چیخے، میں انسان، تمہاری بکریاں نہیں، یہ تمہاری غیرت ہے ایک عورت کو مارنا؟ شایان نے رک کر کہا، جو عزت اپنے خاندان کی نہ رکھ سکے اسے یہ سب سہنا پڑتا ہے۔ اس کے چیخنے سے کچھ ملازم جمع ہو گئے، مگر کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ کچھ کہہ سکے، صرف نظریں جھک گئیں۔ ابرش کو اس کے کمرے تک گھسیٹا گیا، دروازہ کھول کر اندر دھکیلا گیا۔ وہ وہیں فرش پر گری، بال بکھرے، گالوں پر سرخی تھی۔ شایان نے دروازہ بند کرنے سے پہلے آخری بار کہا، صبح نکاح ہے، تیار رہنا۔ اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نرمی کا کوئی دروازہ باقی نہیں چھوڑوں گا۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ ابرش چند لمحے وہیں زمین پر بیٹھی رہی، سانسیں تیز، آنکھوں میں آنسو نہیں، صرف آگ۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے خود کو سنبھالا، فرش سے اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، گال پر ہاتھ پھیرا، پھر ایک سرد سی ہنسی ہونٹوں پر آئی۔ تم مجھے توڑنا چاہتے ہو، تمہاری یہ کوشش ناکام رہے گی۔ کمرے کے کونے میں رکھا بیگ اب بھی زمین پر گرا تھا، زپ کھلی، اندر چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ ابرش نے کچھ نہ سمیٹا، چپ چاپ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر حویلی کے دوسرے کمرے میں سب جاگ رہے تھے۔ ماں باپ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھے تھے، ماں کی آنکھوں سے آنسو تھمے نہیں تھے۔ یہ سب غلط ہو رہا تھا عظیم، یہ ہماری بچی ہے، قیدی نہیں۔ میں کیا کروں روبینہ، سب ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اگر آج نکاح نہ ہوا تو خاندان ہمیں جیتے جی دفن کر دے گا، لیکن یہ زبردستی ہے، وہ کبھی خوش نہیں رہے گی۔ عظیم نے سر دبا بھری، شاید خوشی اب اس کی قسمت میں نہیں۔ حویلی کے باہر آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا میں خنکی آ چکی تھی، کہیں دور بجلی چمکی، اور اندر ابرش زبردستی کی بارات کی تیاری میں اپنے اندر ایک طوفان دبا کر بیٹھی تھی۔ حویلی میں روشنیوں کی قطاریں جھوم رہی تھیں، شادی کی رسمیں چل رہی تھیں۔ نکاح کے بعد سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، مگر ابرش کا چہرہ ان تمام لمحوں میں خالی رہا۔ سجے سجائے کمرے میں وہ سرخ لہنگے میں بیٹھی تھی، جیسے دلہن نہیں، قید کی ہوئی کوئی مجرم ہو۔
ہر زیور، ہر کلی، ہر روشنی اس کی زنجیر بن چکی تھی۔ میز پر رکھا موبائل اب بھی بند تھا۔ شایان نے شام سے خود اپنے ہاتھوں اسے اٹھایا تھا اور کہا تھا اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ کمرے میں تنہا تھی، کانوں میں ہلکی ہلکے بینڈ باجے کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ پردے ہلے، دروازے کے پار آہٹ آئی اور پھر دروازہ کھلا۔ شایان اندر آیا، سفید شلوار قمیص میں، مگر چہرہ تھکن اور غصے سے چور۔ ابرش نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا، وہ اپنی چوڑیاں کھولنے میں مصروف رہی۔ پھر اچانک ہاتھ رکا، زیور اتارتے ہوئے وہ بولی کیا اب یہ تماشا مکمل ہو چکا؟ شایان آہستہ آہستہ قریب آیا، آواز میں تھکن نہیں سختی تھی۔ تماشا؟ اب اسے تماشا سمجھتی ہو؟ یہ نکاح تمہارے خاندان کی عزت۔ ابرش ہنسی، لیکن اس ہنسی میں دکھ چھپا ہوا نہیں تھا، نفرت تھی۔ عزت زبردستی نہیں ہوتی، اور تم لوگوں کو عزت سے زیادہ اپنی مرضی کا خمار ہوتا ہے۔ شایان کا جب جواب دینے لگا وہ اس کے بالکل سامنے آیا۔ اب یہ سب بند کرو۔ ابرش تم دلہن بن چکی ہو، میری بیوی، اور مجھے اپنی بیوی کے منہ سے یہ بکواس نہیں سننی۔ ابرش نے زیور اتارتے ہوئے آواز بلند کی، میں تمہاری بیوی نہیں، تمہارے قبیلے کا قیدی ہوں، اور میں قیدیوں کی طرح چپ بیٹھنے والی نہیں ہوں۔ شایان نے غصے سے اس کا دوپٹہ پکڑا اور زور سے کھینچا۔ کافی ہو گیا، اب میں تمہیں تمہاری اوقات بتاؤں گا۔ ابرش چیخی، ہاتھ مت لگانا شایان، خبردار۔ شایان نے اسے دھکا دیا، وہ پیچھے بیڈ پر گری، زیور زمین پر گرے، کچھ کنگن ٹوٹ گئے۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی کہ شایان اس پر جھکا۔ تم سمیر کی ہو؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، تو دیکھنا وہ تمہیں میرے بات کیسے قبول کرتا ہے۔ ابرش نے زور لگایا، اسے پرے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر شایان کی گرفت سخت تھی۔ چھوڑو مجھے، میں تمہاری جان لے لوں گی، اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابرش، آج تم میرے نکاح میں ہو اور تمہیں وہی دکھاؤں گا جس سے تم بھاگ رہی تھی۔ ابرش کا ہاتھ بیٹھ کے کنارے پر لگا، اس نے اٹھنے کی کوشش تو کی تھی، مگر شایان کا جسم اس پر بھاری پڑا۔ سمیر کا نام اپنی زبان سے نکالنا چھوڑ دو، کیونکہ تم اب صرف میری ہو۔ ابرش نے روتے ہوئے مزاحمت کی، مگر اس کی ہچکیاں بے اثر تھیں۔ رات کا وقت گزرتا رہا، کمرے میں خاموشی چھا گئی، پردے ساکت تھے، دروازہ بند، ہوا رکی ہوئی تھی۔ ابرش بیٹھ کے کونے میں سمٹی پڑی تھی، آنکھیں کھلی تھی مگر پتھرائی ہوئی، ہاتھوں میں اب بھی چوڑیوں کے نشان تھے، لبوں پر خاموشی اور دل میں وہ جنگ جس میں وہ ہار گئی تھی۔ شایان صوفے پر نیم دراز سا، آنکھیں بند مگر نیند غائب۔ ابرش نے کئی گھنٹوں بعد پہلی بار ہلکی آواز میں کہا، تم جیت گئے، اب طلاق دے دو۔ تمہاری غیرت نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب بس کرو۔ شایان نے آنکھیں کھولی، آواز میں سرد پن تھا، تمہیں لگتا ہے اتنا آسان ہوگا؟ ابھی تو تمہارے غرور کو توڑنا باقی ہے۔ ابرش نے منہ موڑ لیا، آنکھ سے ایک آنسو چپکے سے گرا، مگر وہ اٹھا کر صاف نہیں کیا۔ تمہارے اندر جو انا ہے نا، وہ میں ختم کر کے رہوں۔ شایان کی آواز قریب سے آئی، اور طلاق وہ تمہیں اس دن ملے گی جس دن تم میرے قدموں میں گر کر مانگو گی۔ ابرش نے آنکھیں بند کر لیں، اس دن تم مر چکے ہوگے شایان، کیونکہ میں اس دن آنے نہیں دوں گی۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی، دل کی دھڑکنیں اب بھی جنگ میں تھی۔ شایان اٹھ کر باہر چلا گیا، دروازہ پیچھے سے بند ہوا۔ ابرش تنہا رہ گئی۔ رات اپنی سب سے لمبی ساعت پر ٹھہری ہوئی تھی، زخم ابھی تازہ تھا اور یہ رات زخموں کی رات بن چکی تھی۔ صبح کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو ابرش بیڈ پر ویسے ہی لیٹی تھی، آنکھیں کھلی تھی مگر پلکیں جنبش سے خالی، چہرے پر ویرانی جمی ہوئی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، ملازمن اندر جھانک کر کہا، بیوی جی ناشتہ لے آؤں؟ ابرش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، شایان اندر آیا، اس کے ہاتھ میں ابرش کا فون تھا۔ وہ بیٹھ کے قریب آیا اور فون بیٹھ کے دراز میں رکھتے ہوئے بولا، تمہاری تصویریں، تمہارے میسیجز، ہر چیز میں نے چیک کر لی ہے، تمہارا سمیر اب صرف تمہارے ماضی کا حصہ ہے۔ ابرش نے پہلی بار نظریں اٹھائیں، تو اب تم فون چیک کر کے تسلی کر رہے ہو یا میرے وجود پر اپنی فتح کا جشن منا رہے ہو؟ شایان نے تلخی سے کہا، تمہیں اپنے شوہر سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ ابرش نے تیزی سے بیڈ کی دراز کھولی، فون نکالا، اسکرین آن کی، مگر وہاں بلاک ہو چکی تھی۔ پاس کوڈ، وہ سخت لہجے میں بولی، اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں۔ شایان نے واپس دراز بند کر دی، یہ گھر، یہ کمرہ اور یہ زندگی سب میرے اصولوں کے تحت چلے گی۔ ابرش اٹھ کر کھڑی ہو گئی، تو میں تمہارے قید خانے میں ہوں۔ شایان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جب تم آزاد ہونا سیکھو گی تب دروازے بھی کھولیں گے، ابھی تمہیں یہیں رہنا ہے۔ ابرش آگے بڑھی، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب ایک کام اور کر دو، مجھے طلاق دے دو۔ شایان نے چند لمحے چپ رہ کر کہا، طلاق؟ ابھی نہیں، ابھی تو تمہیں اس رشتے کی قیمت چکانی ہے۔ ابرش نے دانت بھینچ کر کہا، تم نے اپنی ہوس پوری کر لی، اب طلاق دو۔
شایان کا چہرہ سخت ہو گیا، وہ مڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا بغیر کچھ کہے۔ دن گزرنے لگے، ابرش کے لیے وہ کمرہ ایک زندان بن چکا تھا۔ دروازے پر ہر وقت ایک ملازمہ موجود رہتی، باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، کھانا وقت پر اندر آتا اور وہ اکثر اس سے ہاتھ بھی نہ لگاتی۔ ایک دن وردہ اس کے پاس آئی۔ تم کب تک یوں رہو گی ابرش؟ ہم سب پریشان ہیں۔ ابرش نے اسے دیکھا۔ پریشان یا خوش؟ کیونکہ اب میں تمہارے بھائی کے رحم و کرم پر جو ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس سب چاہتے ہیں کہ تم نارمل ہو جاؤ۔ نارمل یعنی خاموش، قید، فرما بردار۔ وردہ کچھ بول نہ سکی۔ شایان نے ایک نیا قفل دروازے پر لگوا دیا۔ موبائل اب بھی اس کے قبضے میں تھا۔ ٹی وی کی تار بھی نکال دی گئی، صرف ایک کھڑکی تھی جہاں سے آسمان نظر آتا تھا مگر آزادی نہیں۔ ایک رات کھڑکی سے باہر چاند دیکھتے ہوئے ابرش نے خود سے کہا، میں نے یہاں نہیں مرنے والی، میں تمہیں یہ جیت نہیں دینے والی۔ اگلی صبح جب شایان آیا تو کمرے کا منظر بدلا ہوا تھا۔ ابرش فرش پر بیٹھ کر کچھ لکھ رہی تھی۔ کمرے میں دیوار پر کاغذ چپکا تھا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، نہ اس ظلم سے، نہ اس قید کے لیے۔ شایان نے کاغذ دیکھا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ابرش نے قلم نیچے رکھا۔ یہ سچ ہے جو تم نے سننا نہیں ہے، اور یہ سچ تمہیں کہاں لے کر جائے گا؟ ابرش کا جواب سیدھا تھا، تمہاری شکست تک۔ شایان نے غصے سے دراز کھولی، فون نکالا۔ چاہتی ہوں لے لو اپنا فون، لیکن جان لو تم جو بھی کرو گی میں روکنے کے لیے کافی ہوں۔ ابرش نے فون نہیں لیا، صرف اسے دیکھا۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے شایان، صرف طلاق۔ وہ نہیں مانے گی، وہ نہیں ملے گی جب تک تم جھک کر مانگنے کا فن نہیں سیکھ لیتی۔ تو ٹھیک ہے، میں سیکھوں گی نہیں، مر جاؤں گی مگر تمہارے آگے نہیں جھکوں گی۔ شایان نے ایک لمبی سانس لی، پھر فون واپس رکھ دیا۔ جیسے چاہو ویسے رہو، یہاں سے باہر نکلنے کا دروازہ صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ ابرش نے کھڑکی سے باہر دیکھا، دھوپ تیز، آسمان نیلے اور پرندے آزاد، اور وہ قید مگر جھکی ہوئی نہیں۔ حویلی کی چھت پر خزاں کی ہوا چل رہی تھی، پتے درختوں سے ٹوٹ کر نیچے گر رہے تھے اور ذہن میں جھاڑو دیتی ملازمہ ان پتوں کو بار بار سمیٹ رہی تھی جو واپس بکھر جاتے، جیسے ابرش کی ضد جیسی باتی اتنی ابھرتی جاتی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ ابرش کرسی پر بیٹھی خاموشی سے نیچے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ 3 مہینے ہو چکے تھے، صبح دوپہر شام ایک جیسے، وقت رک گیا تھا مگر اس کا دل نہیں۔ وردہ کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا۔ یہ تمہارے لیے، اسے میز پر رکھا۔ ابرش نے نظر نہیں اٹھائی تھی۔ شایان نے بھیجا ہے؟ نہیں، چاچی نے کہا تمہارے لیے کچھ چیزیں بھجوائیں۔ ابرش نے ہنکارا تک نہ بھرا۔ وردہ کرسی قریب لے آئی۔ تم اس سے ضد میں کیا پالو گی ابرش؟ خودداری۔ ابرش کا جواب سیدھا تھا۔ وردہ نے خفگی سے کہا، شایان تمہیں روز دیکھتا ہے پر کہتا ہے کہ تم بدلی نہیں ہو۔ ابرش نے نظریں جمائیں۔ اور تم لوگ مجھے بدلنا کیوں چاہتے ہو؟ کیونکہ میں تم لوگوں جیسی نہیں۔ وردہ چپ ہو گئی۔ شایان صحت اور کھڑا اپنے منشی سے بات کر رہا تھا مگر نظر بار بار اوپر جاتی کھڑکی کی طرف۔ منشی نے آہستہ سے کہا، خان جی، بی بی جی کی طبیعت کیسی ہے؟ ضد میں زندہ ہے، شایان نے خشک لہجے میں کہا۔ 3 مہینے ہو گئے خان جی، اب تو بیوی ہے، کچھ نرمی کریں۔ شایان نے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ نرمی؟ وہ جو ہر دن مجھے طلاق مانگے، نفرت دیتی ہیں مجھے۔ چپ ہو گیا میں۔ شایان نے سر جھٹکا۔ وہ جھکی نہیں ہے ابھی تک۔ اسی شام کمرے کا دروازہ کھلا، شایان اندر آیا، ہاتھ میں ایک چادر تھی۔ یہ رکھ لو، کل دادا جان کی برسی ہے، سب خواتین باہر ہوں گی، تمہیں بھی آنا ہوگا۔ ابرش نے سامنے دیکھا۔ میں اس خاندان کی عزت کے کسی تماشے کا حصہ نہیں بنوں گی۔ شایان نے چادر میز پر پٹکی۔ تم صرف خود کو دیکھتی ہو، نہ خاندان کو، نہ رشتے کو۔ ابرش آہستہ سے اٹھی۔ اور تم نے رشتے کا مطلب کیا سکھایا؟ قید، تھپڑ اور جبر۔ شایان خاموش ہوا، پھر بولا، تم اپنے رویے سے ثابت کر چکی ہو کہ تم رشتوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ ابرش کا لہجہ سخت تھا۔ میں نے بہت اپنی ذات کو اہمیت دی اور تم سے کچھ نہیں مانگا، صرف آزادی۔ شایان پلٹا، دروازہ کھلا اور جاتے جاتے صرف اتنا بولا، جتنی دیر تم یہاں ہو آزادی کا لفظ مت بولنا۔ چند دن بعد وردہ پھر آئی۔ اس بار وہ اکیلی نہیں تھی، شایان کی بھابھی بھی ساتھ تھی۔ ابرش، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، سب عورتیں بیٹھک میں بیٹھی ہیں، تم بھی چلو۔ ابرش نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا۔ میں 3 مہینے سے اس حویلی کی چھت نہیں دیکھ سکی، اب تم لوگ چاہتے ہو کہ میں جا کر سب کے سامنے بیٹھوں؟ بھابھی نے کہا، سب چاہتے ہیں تم کچھ بدل جاؤ۔ ابرش نے تلخی سے کہا، تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہاری لکیر پر نہیں چلتی، بس اسی لیے میں بری ہوں۔ تم ہمارے درمیان آخر خود کو اکیلا کرتی ہو۔ اکیلی تو میں اس دن ہو گئی تھی جس دن میرا نکاح زبردستی کیا گیا۔ ابرش کی آنکھیں کچھ لمحے کو چمکی، پھر بجھ گئی۔ شایان اپنے کمرے میں تھا، سامنے ایک چٹھی رکھی تھی، اس پر ابرش کی ایسی تحریر تھی، یہ قید میرا جسم روک سکتی ہے، سوچ نہیں۔ تمہیں لگتا ہے 3 مہینے کافی ہیں کسی عورت کو توڑنے کے لیے؟ تم جیتے نہیں، صرف روک رہے ہو۔ اس نے
اس نے چٹھی لپیٹ کر ایک طرف رکھی، خود سے بولا یہ لڑکی آخر کیوں نہیں ٹوٹتی۔ دروازے پر دستک ہوئی، ملازم آیا۔ خان جی، بی بی جی نے کھانے سے انکار کر دیا۔ تیسرے دن شایان نے کچھ لمحے سوچا، پھر صرف اتنا بولا، کھانے کے بغیر کوئی نہیں مرتا، انا سے مرتا اور وہ ابھی زندہ ہے۔ مگر وہ خود جانتا تھا کہ ابرش کا زخموں سے نہیں، ضد سے تعلق ہے، اور اس ضد میں وہ ہر دن جیت رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، حویلی کے مردان خانے میں عظیم خان زادہ بیٹھے رجسٹر چیک کر رہے تھے۔ ان کے سامنے چچا جان اور دو ذمہ دار بیٹھے تھے۔ موسم کچھ بوجھل تھا، فضا میں عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا، ہر کوئی کچھ نہ کچھ سوچ کر گم ہو رہا تھا۔ اسی لمحے راہداری میں تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ ابرش دروازے کے سامنے آ کر رکی اور سب مردوں کے حیران چہروں کے باوجود اندر آ گئی۔ بابا، مجھے آپ سے فوراً بات کرنی ہے ابھی۔ عظیم خانزادہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، وہ اٹھے۔ بیٹا، تم جانتی ہو نا یہ مردان خانہ ہے؟ ہاں، لیکن جب میری زندگی کا معاملہ ہو تو میں رسموں سے زیادہ حقیقت دیکھتی ہوں۔ ابرش نے آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے کہا۔ چچا جان نے غصے سے کہا، تمہیں کسی نے نہیں سکھایا بی بی کے مردوں کے درمیان یوں نہیں آ جایا کرتے؟ شایان جو قریب ہی بیٹھا تھا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ابرش، باہر نکلو۔ نہیں نکلوں گی، وہ دھاڑی، میرا باپ یہاں بیٹھا ہے اور میں اس سے بات کرنے آئی ہوں، کوئی روکنے والا نہیں۔ عظیم خانزادہ نے گہری سانس لی۔ تم جاؤ، میں آ کر سنتا ہوں۔ ابرش نے چند لمحے باپ کو دیکھا، پھر پلٹ کر باہر نکل گیا، مگر راہداری میں شایان پیچھے آ چکا تھا۔ کس کی اجازت سے تم نے اندر قدم رکھا؟ ابرش نے پلٹ کر دیکھا۔ میں کسی کی اجازت کی محتاج نہیں، یہ بے شرمی تمہیں مہنگی پڑے گی، اور تمہاری بے حسی وہ مفت میں ملتی ہے۔ بند کرو زبان درازی، شایان نے سختی سے کہا۔ نہیں، جب تک تم مجھے آزاد نہیں کرتے میں چیختی رہوں گی، تمہارے فرسودہ نظام پر، تمہاری مردانگی پر۔ ان کی آواز بلند ہو رہی تھی اور اندر بیٹھے عظیم خانزادہ نے ایک لمحے کو سب کچھ سنا۔ ہاتھ کانپنے لگے، رجسٹر بند کیا، سینے پر ہاتھ رکھا، مگر درد تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ چچا جان نے فوراً آگے بڑھ کر بازو تھامے۔ عظیم بھائی، کیا ہوا؟ عظیم خانزادہ دھیرے دھیرے سے بیٹھ گئے۔ سینے میں کچھ ہو رہا ہے شاید۔ شور سن کر راہداری سے ابرش دوڑی آئی۔ بابا، بابا کیا ہوا؟ شایان بھی پیچھے پیچھے آیا۔ ابرش باپ کے قدموں میں بیٹھ گئے، ہاتھ تھام لیے۔ بابا، میری طرف دیکھیں۔ عظیم خانزادہ کی آنکھیں دھندلا رہی تھی۔ بیٹا، ضد چھوڑ دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا، کچھ نہیں ہوگا، میں ابھی ہاسپٹل لیے چلتی ہوں۔ شایان، کچھ کرو، ابرش چلائی۔ شایان نے فوری ملازم کو آواز دی، گاڑی نکالو۔ چند منٹوں میں عظیم خانزادہ کو گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ابرش ان کے ساتھ بیٹھی تھی، شایان ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ بابا، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ آنکھیں کھولیں، ابرش بار بار پکار رہی تھی۔ ہاسپٹل پہنچنے پر ڈاکٹرز نے فوراً ایمرجنسی میں لیا، مگر 10 منٹ بعد باہر آ کر ڈاکٹرز نے سر ہلا دیا۔ ہم معذرت خواہ ہیں، ہارٹ اٹیک شدید تھا۔ ابرش وہیں بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شایان بھی وہیں کھڑا رہ گیا، کسی نے کچھ نہ کہا۔ چچا جان نے آگے آ کر کاندھا تھاما۔ ہمت کرو، ابرش نے روتے ہوئے باپ کی لاش کی طرف دیکھا۔ بابا، مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں سمجھا، بس اپنی بات پر اڑی رہی، کسی نے اسے نہیں روکا۔ شایان جو اکثر تلخی سے بات کرتا تھا آج خاموش تھا۔ وہ آگے بڑھا، ابرش کے قریب بیٹھا، لیکن کچھ بول نہ سکا۔ پہلی بار اس نے بھی شکست محسوس کی، اور ابرش وہ ہارنے کے بعد بھی باپ کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر رو رہی تھی۔ یہ رشتہ جو ضد میں الجھا تھا آج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے اور حویلی کے کونے میں خاموشی تھی، جو کہے نہ رہے، شوخی نہ رہی۔ صحن کی دیواروں پر جھولا ویسے ہی لٹکا تھا، بس اس پر بیٹھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ابرش کا کمرہ دھندلا، خاموش اور بند تھا۔ دن رات کے فرق کا اندازہ صرف کھڑکی سے آنے والی روشنی کے زاویے سے ہی لگایا جا سکتا تھا۔ بیڈ پر وہ ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی، نہ بال سنوارے، نہ کپڑے بدلے۔ کھانے کی ٹیبلٹ روز آتی، ویسے ہی واپس جاتی، کبھی کبھی پانی کے 2 گھونٹ لے لیتی، باقی دن ساکت گزارتی۔ ماں کئی بار آتی، دروازے پر کھڑی ہوتی، پکارتی، بیٹا تھوڑا سا کھا لو۔ کوئی جواب نہیں آتا۔ کبھی کبھار تو ابرش فقط نظریں پھیر جاتی، باقی سب خاموش۔ شایان بھی روز آ کر دیکھتا، دروازے پر کھڑا ہوتا اور کچھ لمحے رک کر اندر جھانکتا، پھر واپس چلا جاتا۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، صرف وہی تلخی تھی جو شکست خوردہ مرد کو محسوس ہوتی ہے جب وہ سب کچھ پا کر بھی کچھ نہ سنبھال پائے۔ ایک شام وہ دوبارہ آیا، کمرے میں داخل ہوا، دیکھا ابرش کرسی پر بیٹھی تھی، سامنے میز پر باپ کی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ وہ تصویر کو دیکھتی رہتی تھی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر لفظ نہیں مل رہے تھے۔ شایان نے آہستہ سے کہا، اب بھی رو رہی ہو؟ اتنے دن ہو گئے، کوئی بدلاؤ نہیں؟ ابرش نے سنا مگر چپ ہو گئی۔ شایان چند قدم اور آگے بڑھا۔ ہاں، رونا ہی ہے نا، آخر تم ہو بھی تو وہی لڑکی جس کی ضد نے اس کے باپ کی جان لے لی۔ ابرش کا جسم لرز گیا، آنکھیں نم ہوئی، مگر وہ بولی نہیں۔ شایان کا لہجہ تیز تھا۔ تم سمجھتی ہو صرف تمہارا نقصان ہوا ہے؟
سب نے کھویا ہے، مگر تم نے تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو۔ ابرش نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بس کرو، مت بولو۔ کیوں؟ سچ برداشت نہیں ہوتا؟ تم باپ کے سامنے چیخیں، چلائیں، تکرار کی، اور آج تمہیں شرمندگی کا احساس بھی نہیں؟ ابرش اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز پہلی بار بلند ہوئی۔ میں شرمندہ ہوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں سکون میں ہوں؟ شایان نے جواب نہیں دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی، باپ کی تصویر ہاتھ میں لے کر بولی، ہر دن، ہر رات میں انہیں دیکھتی ہوں اور خود سے نفرت کرتی ہوں، لیکن تمہیں صرف الزام دینا آتا ہے، سہارا دینا نہیں۔ شایان کی آنکھوں میں کچھ نرم ہوا مگر لب سخت ہی رہے۔ ابرش اس کے بالکل سامنے آ گئی، آنکھوں میں نمی، آواز میں ٹوٹا ہوا سا لہجہ۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ میں ختم ہو چکی ہوں؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک چیز۔ وہ خاموش ہوئی، پھر آہستہ سے بولی، بابا سے معاف کرا دو شایان، پلیز۔ وہ روتے ہوئے اس کے کاندھے پر سر رکھ دیتی، ہچکیوں میں لرزتی ہوئی۔ شایان کا بدن ساکت ہوا، نہ اس نے خود کو دور کیا نہ نزدیک۔ کمرے میں صرف سانسوں کی آواز تھی اور ایک لڑکی جو پہلی بار خود جھکی تھی، مگر غرور سے نہیں، شکستگی سے۔ شایان نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایک لمحے کو اس کی انگلیاں بھی کانپی، مگر وہ خود کو سنبھال گیا۔ کمرے کی خاموشی اس ایک جملے نے توڑ دی، بابا سے معافی دلوا دو۔ اور شاید یہ وہ لمحہ تھا جہاں انا کے درخت پر پہلی بار دراڑ پڑی تھی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ابرش صوفے کے کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، سامنے باپ کی تصویر، پاس صوفے کی پشت پر ٹکا ہوا شایان، جس کی نظریں اب بھی اسے دیکھ رہی تھی، مگر اب پہلے والی سختی غائب تھی۔ ابرش دھیرے سے بولی، کبھی سوچا نہیں تھا میں نے ان کے بغیر بھی زندہ رہوں گی۔ شایان نے جواب دیا، کبھی ہم وہ بھی سہ جاتے ہیں جو سہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ ابرش نے باپ کی تصویر کے گرد انگلی پھیرتے ہوئے کہا، وہ ہمیشہ کہتے تھے زندگی کے ہر موڑ پر عقل سے کام لینا، اور میں نے صرف جذبات سے فیصلہ کیا۔ شایان کچھ لمحے چپ رہا، پھر آہستہ سے، ہم دونوں نے غلطیاں کی، لیکن شاید اب کچھ سیکھنے کا وقت ہے۔ ابرش نے سر اٹھایا، پہلی بار اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ کیا تم واقعی سمجھ سکتے ہو کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں؟ شایان نے نظریں چرائیں۔ میں تمہارے باپ کی موت کا ذمہ دار تمہیں سمجھتا ہوں، لیکن اب لگتا ہے ہم سب نے کہیں نہ کہیں کچھ کھویا ہے۔ ابرش نے لمبی سانس لی۔ پہلے دن سے میں تمہیں صرف دشمن سمجھتی رہی، لیکن شاید تم صرف وہی تھے جو مجھے میری ضد سے روکتے تھے۔ کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد شایان اٹھا، کتابوں کی الماری سے قرآن مجید نکالا اور ابرش کے سامنے رکھا۔ ابرش نے حیرت سے پوچھا، تمہارے بابا نماز پڑھتے تھے، روز قرآن پڑھتے تھے، ان کی بیٹی کو بھی کچھ تو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ابرش نے آنکھیں بند کی، میں کبھی اس سب کے قریب نہیں رہی، تم نے مجھے سکھایا، نہ میں نے سیکھا۔ اب وقت ہے، شایان نے کہا، تم خود کو تلاش کرو، شاید یہی تمہارے لیے صحیح زخم بھرنے کا طریقہ ہے۔ ابرش نے قرآن کو آہستہ سے کھولا، ایک لمحے کو اس کی انگلیاں کانپی، پھر وہ رکی، کچھ آیات کو غور سے دیکھنے لگی۔ شایان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا یہ وہ لمحہ تھا جہاں اسے کچھ کہنا نہیں، صرف ساتھ دینا ہے۔ اگلے دن فضا بدلی ہوئی تھی۔ ابرش لان میں بیٹھی، سر پر ہلکی سی چادر، ہاتھ میں وہی قرآن۔ شایان کچھ فاصلے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس بار کوئی طنز نہ تھا، کوئی غصہ نہیں، صرف وہ احساس جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وردہ قریب آئی، آہستہ سے بولی، بھائی آپ نے کچھ بدلا نہیں کیا، مگر وہ بدلنے لگی ہے۔ شایان نے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا، بس دیواروں کو سہارا دیا ہے، گرایا نہیں۔ شام کو جب شایان کمرے میں داخل ہوا، ابرش قالین پر بیٹھی تھی، اس کے قریب باپ کی تصویر، تکیے پر سر رکھا، اور لبوں پر صرف ایک جملہ تھا، بابا میں کوشش کر رہی ہوں۔ شایان آگے بڑھا، آہستہ سے اس کے قریب بیٹھا، وہ جہاں بھی ہوں گے تمہیں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ ابرش نے گردن موڑ کر شایان کو دیکھا، تمہارے اندر یہ نرمی پہلے کہاں تھی؟ میرے اندر سب کچھ تھا، بس تم نے دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا، آپ دیکھ رہی ہو، ابرش نے دھیرے سے کہا۔ شایان نے سر ہلایا، پھر آہستہ سے بولا، کل مسجد میں تلاوت ہے، چاہو تو ساتھ چل سکتے ہو۔ ابرش نے سر جھکایا، میں کوشش کروں گی۔ کمرے میں دیواریں اب بھی وہیں تھیں، مگر ان کے بیچ ایک فاصلہ کم ہو رہا تھا، اور ان دیواروں کے بیچ پہلا قدم پڑ چکا تھا۔ شام کی نرم روشنی حویلی کے لان پر بکھری ہوئی تھی، درختوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے، صحن میں ہلکی سی خنکی تھی، اور دور کہیں مسجد سے آذان کی آواز آ رہی تھی۔ ابرش اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، چہرے پر سکون تھا، اس کے سر پر ہلکا سا حجاب تھا جو اس نے خود سے اوڑھا تھا، اور کسی کے کہنے پر نہیں۔ وہ اب خود کو خاموش رکھنے لگی تھی، شور، مزاحمت اور تیزی سے جیسے پیچھے ہو گئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ سکتی ہوں؟ وردہ کی آواز تھی۔
ابرش نے دروازہ کھولا، وردہ اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ بھائی نے دی ہے، کہا شاید تمہیں پسند آئے۔ ابرش نے کتاب لے کر اس کا ٹائٹل پڑھا، صبر کا صلہ۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ کہو تو واپس بھیج دوں یا رکھ لو گی؟ وردہ ہنسی، بھابھی بننے کا پہلا مرحلہ ہے، رکھ لینا بہتر ہوگا۔ ابرش نے گردن جھکا لی مگر کچھ کہا نہیں۔ شام کو وہ لان میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب شایان کچھ فاصلے پر آ کر کھڑا ہوا۔ یہ باب چوتھا زیادہ اچھا ہے، جس میں لکھا ہے اکثر صبر کا صلہ ہمیں ملتا نہیں، صرف ہم بدل جاتے ہیں۔ ابرش نے سر اٹھا کر دیکھا، آپ نے پڑھی ہے یہ کتاب؟ شایان نے اس بات میں سر ہلایا، کہیں تمہارے جیسا کردار تھا، ضدی، باغی اور آخر میں بدلنے والا؟ ابرش نے دھیرے سے کہا، اور کہیں آپ جیسے کردار بھی تھے؟ شایان نے نظریں ہٹ ڈالی، ہو سکتا ہے۔ ابرش نے کچھ دیر سوچا، پھر پوچھا، کیا آپ اکثر کتاب میں پڑھتے ہیں؟ شایان مسکرا کر بولا، اکثر نہیں، جب تنہائی زیادہ ہو تب۔ ابرش نے نظریں جھکائیں، تنہائی تو میرے اندر بھی بہت ہے، شاید اس لیے اب سمجھ آنے لگا کہ پڑھنا سکون دیتا ہے۔ کچھ لمحے دونوں چپ رہے، پھر شایان نے آہستہ سے پوچھا، کل مسجد چلنا یا پھر بھی سوچو گی؟ ابرش نے سر ہلایا، چلوں گی۔ شاید وہاں وہ خاموشی ملے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شایان نے کچھ نہیں کہا، بس وہیں کھڑا رہا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس پلٹ گیا۔ اگلی صبح ابرش نے سبز رنگ کا شلوار قمیص پہنا، سادہ مگر بہت نفیس، سر پر چادر، آنکھوں میں تھوڑا سا حوصلہ۔ وہ آہستہ آہستہ لان میں آئی جہاں شایان مسجد جانے کو تیار کھڑا تھا۔ چلیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ شایان نے سر ہلایا، ہاں۔ گاڑی میں دونوں چپ رہے مگر خاموشی بوجھ نہیں، ایک نیا تعلق بن رہا تھا جس میں الفاظ کم تھے، احساسات زیادہ۔ مسجد کے صحن میں پہنچ کر ابرش کچھ دیر رکی، پھر دھیرے سے قدم اندر رکھے۔ عورتوں کی جگہ پر بیٹھتے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، جیسے کوئی سکون قریب سے گزر گیا ہو۔ واپسی پر شایان نے گاڑی روکی اور آہستہ سے بولا، تم بدل رہی ہو ابرش۔ ابرش نے نظریں کھڑکی سے باہر رکھتے ہوئے کہا، نہیں، میں صرف اصل ابرش سے مل رہی ہوں، جسے برسوں چھپا رکھا تھا۔ شایان نے وارفتہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں۔ کچھ مت کہیے، ابرش نے دھیرے سے کہا، ابھی نہیں۔ شایان نے آہستہ سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ وہ جانتا تھا وہ لمحہ قریب ہے مگر ابھی نہیں۔ وہ پہلی بار اپنی خواہش کو احترام میں بدل رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا، کھڑکی سے دھوپ کی کرنیں اندر آ رہی تھی اور ابرش آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ ہلکا سا پنک شیفون کو سوٹ پہنے، ہم رنگ دوپٹہ ساتھ رکھا، بال سلیقے سے سمیٹے گئے تھے، ماتھے پر ہلکی سی بندیا اور چہرے پر ایک پرسکون خاموشی۔ وہ مسلسل آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ وہی ابرش ہے یا کوئی اور۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، شایان اندر آیا۔ وہ رک گیا، چند لمحے صرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، آج تم بالکل ویسی لگ رہی ہو جیسا میں نے تمہیں ہمیشہ سے سوچا تھا۔ ابرش نے آئینے میں اس کی طرف دیکھا، کچھ نہ بولی۔ شایان آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ اگر میں کچھ کہوں تو ناراض تو نہیں ہوگی؟ ابرش نے نظریں جھکائیں، اب کیا کہنے سے ڈر رہے ہیں؟ شایان اس کے اور قریب ہوا، چہرہ اس کے کان کے قریب لا کر دھیرے سے سرگوشی کی، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، شاید اس دن سے جب تم نے میرے کاندھے پر سر رکھ کر کہا تھا، بابا سے معافی دلوا دو۔ ابرش کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ فوراً دوپٹہ ٹھیک کیا مگر شایان نے وہی دوپٹہ اٹھایا اور اس کے سر پر خود اڑا دیا۔ اب یہ چادر میں زبردستی نہیں اڑاؤں گا، صرف محبت سے۔ ابرش نے دھیرے سے سر ہلایا، محبت کا وزن ہلکا ہوتا ہے مگر دل کو مکمل ڈھانپ لیتا ہے۔ شایان ہلکا سا مسکرایا، چلو تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ کہاں؟ ابرش نے پوچھا۔ بس چلو نا، سوال نہ کرو۔ گاڑی شہر کی طرف رواں دواں تھی، راستہ جانا پہچانا مگر خاموشی میں یکایک نیا رنگ تھا۔ ابرش نے شایان کو دیکھا، اب تو بتا دو کہاں جا رہے ہیں؟ شایان نے ہنستے ہوئے کہا، ابھی نہیں، تھوڑا سا صبر کرو۔ ابرش نے مسکرا کر کھڑکی سے باہر دیکھا، تیز دھوپ، درختوں کی قطاریں، گزرنے والے لوگ، ہر منظر جیسے ایک نئی زندگی کی طرف لے جا رہا تھا۔ 40 منٹ بعد گاڑی ایک نئے خوبصورت گیٹ کے سامنے رکی۔ گیٹ خودکار طریقے سے کھلا اور اندر ایک سنگ مرمر سے بنا جدید طرز کا خوبصورت سفید گھر نظر آیا۔ ابرش نے حیرت سے پوچھا، یہ؟ شایان نے مسکرا کر کہا، یہ وہ گھر ہے جو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ ابرش کی آواز رک گئی، میرے لیے؟ ہاں، جب تم کہتی تھی کہ تمہیں گاؤں پسند نہیں، شور، رسومات، دیواریں، تب میں نے سوچا تھا اگر کبھی تم پلٹو گی تو تمہیں وہ جگہ دوں گا جہاں تمہارا دل خوش ہو۔ ابرش آہستہ سے گاڑی سے اتری اور گھر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ شایان اس کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تمہیں وہ سب ملے گا جو تم چاہتی تھی، تمہاری آزادی، تمہارا اسپیس اور میرا احترام۔ ابرش نے رکتے ہوئے کہا، اور محبت؟ شایان نے سنجیدگی سے کہا، محبت زبردستی نہیں ہوتی اور میں زبردستی نہیں کروں گا، بس محبت سے تمہارا دل جیتنا ہے۔ ابرش نے دروازے کے سامنے رک کر اسے دیکھا، کبھی کبھی دل جیتنے کے لیے بس اتنا کافی ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں اختیار دے، انتخاب کا حق دے۔ شایان نے دروازہ کھولا، یہ گھر تمہارا ہے، چاہو تو اسے چھوڑ کر بھی جا سکتی ہو، لیکن اگر رکنا چاہو تو
میں دروازہ کھول کر کھڑا ہوں۔ ابرش نے چند لمحے کچھ نہیں کہا، پھر آہستہ سے گھر کے اندر قدم رکھے۔ در و دیوار چپ تھے مگر خوشی کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ ہر کمرہ، ہر دیوار جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ تمہارا ہے۔ ارشایان نے دروازے پر کھڑے ہو کر بس ایک ہی بات کہی، میرے لیے تمہارے ہاں سب سے بڑی جیت ہوگی۔ ابرش نے مڑ کر اسے دیکھا، دھیرے سے مسکرائی، بغیر کچھ کہے اس کے برابر آ کر کھڑی ہوئی۔ کبھی کبھی خاموشی ہی سب کچھ کہہ جاتی ہے، اور آج وہ جیت خاموشی سے مکمل ہوئی تھی۔